खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आए हुए तमाम बहन भाइयों को वेलकम करते हैं और हम तमाम कलीसिया मिलकर जिसके लिए हम आए हैं उसकी प्रेजेंस के लिए उसे वेलकम करते हैं। तालियों के साथ खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मदद की तारीफ हो, खुदावंद की सिताइश हो। थैंक यू। मेरे अज़ीज़ों, बहुत से लोगों के नज़दीक क्रिसमस जो है वो एक इवेंट है और बहुत से लोग जो हैं वो इससे अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस की नाइट जो है वो बहुत सी पार्टियां होती हैं, बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं और क्रिसमस से पहले इन कामों को अगर ना किया जाए तो हमें ऐसा लगता है कि ये क्रिसमस हमारा अधूरा रह गया। और आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो पार्टियों के अंदर क्या होता है। माजी में आप भी इन पार्टियों का हिस्सा रहे होंगे, हम भी इन्हीं पार्टियों का हिस्सा रहे हैं जिनमें बहुत से लोग बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है नशा आवर चीजों का इस्तेमाल करते हैं और उनको हवाले दे देकर जायज करार देते हैं, जबकि कलामे मुकद्दस इन तमाम तर चीजों की मुखालफत करता है। वो लोग जिनके दिल में ख्वाहिश है कि वो बदी की रात गुजारें, बदी का दिन गुजारें, उन्होंने अपने दिल की तसल्ली के लिए बहुत सी ऐसी बातें इकट्ठी कर रखी हैं जो दलीलें दे देकर वो दूसरों को बताते हैं। और ऐसे लोगों की वजह से एक आने वाली नस्ल जो है वो तबाही और बर्बादी की तरफ जा रही है, क्योंकि जो कुछ इस रूहे जमीन पर हम कर रहे हैं हमारे आने वाली बाद की नस्ल भी वही करेगी, उन्हीं कामों को सरअंजाम देगी। तो गौरतलब बात यह है कि हम क्रिश्चियन होते हुए क्या कर रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, क्रिसमस का ताल्लुक सिर्फ जिस्मानी खुशी के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक आपकी रूह के साथ है। और क्रिसमस का ताल्लुक क्रिसमस फादर के साथ भी नहीं है। आज क्रिसमस फादर जो है लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए। मुझे एक तस्वीर देखने को मिली और देखकर दिल थोड़ा अफसुर्दा हुआ। एक तरफ सेंटा क्लॉज जिनके कांधे पर एक थैला है और एक तरफ यीशु मसीह नासरी है जिनके कांधे पर सलीब है, लेकिन लोगों का हाथ जो बढ़ा हुआ है वो सेंटा क्लॉज की तरफ, उसके थैले की तरफ है। कुछ लेने की गरज से है, कुछ पा लेने की गरज से है। मेरे अज़ीज़ों, क्रिसमस लेने का नाम नहीं है, क्रिसमस देने का नाम है। और जो इस भेद को पा लेता है, हकीकी क्रिसमस उसी का है। क्रिसमस जो है वो ट्री को सजाने का नाम भी नहीं है। ट्री का कोई ताल्लुक नहीं है क्रिसमस के साथ। बहुत से लोग कहते हैं जी फलां दौर के अंदर इस तरह से हुआ और फिर ट्री वजूद में आया। ऐसी कोई बात नहीं है। क्रिसमस का ताल्लुक उन लाइटों के साथ भी नहीं है जो आप गलियों में लगाते हैं, अपने घरों में लगाते हैं। क्रिसमस का ताल्लुक एक महंगी पोशाक के साथ भी नहीं है जिसके बगैर हम समझते हैं कि शायद पता नहीं क्रिसमस अधूरा है। ये सब कुछ हमारी जिस्मानी खुशी के लिए तो हो सकता है, लेकिन इसका ताल्लुक बराए रास्त क्रिसमस के साथ नहीं है। क्रिसमस का ताल्लुक बराए रास्त निजात के साथ है। मेरे अज़ीज़ों, क्या हम निजात पा चुके हैं? कितने लोग हैं जिन्होंने तौबा कर ली है? क्या वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं? खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद की सिताइश हो। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, तौबा जो है वो हमारी मंजिल नहीं है। तौबा जो है वो हमारी मंजिल नहीं है। बहुत से लोग तौबा करने के बाद ये सोचते हैं कि हम मंजिल पर पहुंच गए हैं। तौबा तो कलवरी के सफर का आगाज है। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने जब मुनादी की तो उन्होंने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। और जो कोई शख्स तौबा कर लेता है उसके कलवरी का सफर जो है वो शुरू हो जाता है। और इस सफर के अंदर बहुत सी ऐसी तकलीफें हैं, बहुत से मसाइल हैं, बहुत सी ऐसी रौनकें हैं, बहुत सी दिल को बहलाने वाली चीजें हैं, बदी के लुआजमात हैं जो आपको अट्रैक्शन करते हैं और एक दयानतदार की निजात को छीन लेने के लिए हर तरह की कोशिश करते हैं। ईमानदारों का पीछा हो रहा है, आपको पता है, उनका पीछा हो रहा है ताकि किसी तरह से उनको फंदे में फंसा लिया जाए, किसी तरह से उनकी निजात खराब कर दी जाए, किसी तरह से उनका ईमान छीन लिया जाए, किसी तरह से उनकी कमर को झुका दिया जाए। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है जान देने तक वफादार रहे। हालेलुया। जो जान देने तक वफादार रहेगा वही हमेशा की जिंदगी का ताज पाएगा।
آپ اس زمین پر اپنی آنکھیں بند کریں گے، آپ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں گے میرے عزیزوں، اور ہمیشہ کی زندگی اور یہوہ کا تخت جو ہے وہی ہماری منزل ہے۔ پریز دی لارڈ۔ آئیے ایک حوالہ دیکھیں گے، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 19واں باب اور اس کی 10ویں آیت۔ بہت ہی خوبصورت حوالہ ہے، اور اس حوالے کو پڑھنے کے بعد ہمیں سمجھ آتی ہے کہ مسیحا کا مجسم ہونا اس زمین پر کس مقصد کے لیے تھا۔ لکھا ہے کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ مسیح کے مجسم ہونے کی بابت کئی پیغامات ہمیں سننے کو اور دیکھنے کو ملتے ہیں، جن میں 2 پیغام جو ہے وہ قابل ذکر ہیں۔ ایک فرشتے کا پیغام جو مریم کو ملا، اور دوسرا پیغام مجوسیوں کو ملا۔ میرے عزیزو، مجوسی جو ہیں انہوں نے اس پیغام پر یقین رکھا، وہ اس پیغام پر ایمان لے کر آئے اور جاننے کے خواہش مند ہوئے کہ آخر در حقیقت یہ پیغام کس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور انہوں نے ستارے کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ آج میرے عزیزو، ہماری زندگی کے سٹار کون سے ہیں؟ ہم کن کے پیچھے چل رہے ہیں؟ جب تک ہم ان سٹارز کو، جن کو اس زمین پر اداکار کہا جاتا ہے، دیکھ نہ لیں، ان جیسی ڈریسنگ نہ کر لیں، ان جیسا مزاج نہ بنا لیں، ہمیں تسلی نہیں ہوتی۔ تو کیا ہمارا سٹار وہ ایکٹرز ہیں؟ ہمیں ان کا پیچھا کرنا چاہیے؟ نہیں۔ بہت سی ایسی روشیں ہیں جن کا پیچھا ہم کر رہے ہیں، بہت سی ایسی عادات ہیں جن کا پیچھا ہم کر رہے ہیں، بہت سے ایسے پیر فقیر ہیں جن کا ہم پیچھا کر رہے ہیں، بہت سے ایسے معبود ہیں جن کا پیچھا ہم کر رہے ہیں، اور اگر میں غلط نہیں تو بہت سے ایسے خادم ہیں جن کا پیچھا ہم کر رہے ہیں۔ نہیں پتا خادم ٹھیک ہے، خادم غلط ہے، اس کی تعلیم صحیح ہے، اس کی تعلیم غلط ہے۔ ہمارے دل کے اندر اس بات نے اس قدر پختگی پیدا کر لی ہے کہ بھائی جڑا بھی خادم آ جائے اسی تو دی بڑی عزت کرنے، اب وہ جھوٹا ہو یا سچا ہو، ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ بہت سے خادموں کے ساتھ تعلق بنانے کے بعد ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے نجات پا لی ہے۔ خادموں کے ساتھ تعلق بنانے سے آپ نجات نہیں پا سکتے میرے عزیزوں۔ اگر آپ نے نجات پانی ہے تو نجات دہندہ سے تعلق بنائیے، پھر ہی آپ کو نجات ملے گی۔ ہم خادموں کے ساتھ تعلق بنا لیتے ہیں، ان کے ساتھ اپنی قربت بڑھا لیتے ہیں، رابطے بڑھا لیتے ہیں، لیکن المسیحا جو اس زمین پر ہمیں نجات دینے کے لیے آیا ہے، اس کے نہ تو حضور ہم جھکتے ہیں اور نہ ہی اپنے تعلق اس سے مضبوط کرتے ہیں۔ یہ مجوسی جو ہیں ستارے کا پیچھا کر رہے ہیں۔ ایک گیت ہم گاتے ہیں کہ پیچھے مسیح کے چلتے رہیں، آگے ہی آگے بڑھتے رہیں۔ جو مسیح کے پیچھے چلتا ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ ان مجوسیوں نے بڑی تکلیف کاٹی ہے، کئی سال کا سفر کیا انہوں نے، اس میں بھوک، تنگی، دھوپ کی تیزی، ٹھٹھتا ہوا موسم ان پر غالب آتا ہوگا، لیکن وہ رکے نہیں ہیں۔ یوں کہنا خوب ہوگا کہ حالات ان کے مخالف تھے، لیکن وہ رکے نہیں ہیں، وہ پیچھا کرتے رہے ہیں اور اس سمت بڑھتے رہے ہیں جس سمت مسیحا موجود تھا۔ فرض کریں کہ یہ کچھ دیر کے لیے اپنا سفر جاری رکھتے اور چند دن اس ستارے کا پیچھا کرنے کے بعد یہ اپنا رخ بدل لیتے، تو کیا یہ مسیحا تک پہنچ سکتے تھے؟ یہ مسیحا تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ انہوں نے تکلیفیں کاٹی اور بڑی ذہانت کے ساتھ یہ اسی ستارے کا پیچھا کرتے رہے، اور آخر کار ستارہ جو ہے وہ اس جگہ پر جا کر رک گیا جہاں پر یسوع مسیح ناصری موجود تھے۔ ایک ستارے کا پیچھا کرنے سے انہیں یسوع مسیح مل سکتا ہے میرے عزیزو۔ تو کیا آج ہمیں اس بات کا تعین نہیں کرنا چاہیے جس کی بدولت مسیحا ہمیں مل جائے؟ کیا ہمیں ایسے خادمین کو چوز نہیں کرنا چاہیے جو ہمارا ملاپ مسیح کے ساتھ کروائیں؟ کیا ہمیں ایسے دیانتدار خادموں کے ساتھ رابطہ نہیں رکھنا چاہیے؟ خادموں کے ساتھ نہیں، خادم کے ساتھ رابطہ رکھیں۔ ہم نے اپنی زندگی کے اندر میرے عزیزو بہت نقصان کیا ہے، اور یہ نقصان کوئی مالی نقصان نہیں ہے، روپے پیسے والا، یہ ہماری روحانی تعلیم کا نقصان ہے، روحانی برکات کا نقصان ہے۔ کرسمس آ گیا ہے اور پچھلے دنوں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ کرسمس آنے والا ہے،
کل آپ یہ کہیں گے کہ کرسمس گزر گیا ہے. اسی طرح کئی کرسمس آئے ہیں اور کئی کرسمس گزر گئے ہیں. اسی طرح کئی نئے سال آئے ہیں اور نئے سال گزر گئے ہیں. لیکن وہ آپ کے لیے بہت سے سوال چھوڑ کر گئے ہیں. کیا ہم نے کبھی ان سوالوں پر غور کیا ہے؟ ان باتوں پر غور کیا ہے جو ادھوری رہ گئی ہیں؟ کرسمس میرے عزیزو نجات کا نام ہے، اور نجات کے جو لفظی معنی ہیں وہ آزادی، چھٹکارا، معافی اور مخلصی ہیں. کیا ہمیں چھٹکارا مل گیا؟ چھٹکارا اس شخص کو ملتا ہے جو کسی کی قید میں ہو. جو شخص گناہ کی قید میں ہے اسے چھٹکارے کی ضرورت ہے. جو شخص لالچ کی قید میں ہے اسے چھٹکارے کی ضرورت ہے. جو شخص بدی کے شکنجے میں ہے اسے چھٹکارے کی ضرورت ہے. جو شخص بے ایمانی کرتا ہے، جو شخص فساد برپا کرتا ہے کلیسیاؤں کے اندر، خاندانوں کے اندر، مسیحوں کے اندر، اسے چھٹکارے کی ضرورت ہے، اسے نجات کی ضرورت ہے، اسے مخلصی اور رہائی کی ضرورت ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں جن پر ہمیں ہر وقت دھیان دینا چاہیے. ہم دوسروں کی زندگی پر تو بڑا دھیان دیتے ہیں، ان کی باتوں کو بڑا واچ کرتے ہیں، ان کی باتوں کو بڑا ڈسکس کرتے ہیں. کیا کبھی آپ نے اپنی خامیوں کو روح القدس کے ساتھ ڈسکس کیا ہے؟ کر کے دیکھیں. آپ غالب آ جائیں گے، آپ رہا ہو جائیں گے، آپ نجات پا لیں گے. میرے عزیزو، جو کوئی مسیح کی آمد کا منتظر ہے وہ ضرور ہی نجات پا لیتا ہے. جب فرشتہ مریم کے پاس آیا پیغام لے کر، تو فرشتے نے جو پہلی بات کی تھی کہ خوف نہ کر مریم. مسیح کی آمد جو ہے وہ خوف سے رہائی کا نام ہے. آج ہمیں حالاتوں کا خوف ہو سکتا ہے. حالاتوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے بہت سے لوگوں کو یہ ڈسکس کرتے ہوئے سنا کہ اب اس ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، یہاں سے نکل جانا ہی بہتر ہے. پچھلے دنوں مجھے ایک پریئر ریکویسٹ ملی اور ہمارے گروپ کے اندر بھی وہ پریئر ریکویسٹ آئی ہے. ایک بھائی انتہائی مشکل کے ساتھ آسٹریلیا پہنچے اور وہاں پر جا کر اس بندے کے دماغ کے اندر پتہ نہیں کیا پرابلم ہو گئی ہے. وہ انتہائی تکلیف کا شکار ہے اور بے بس ہے اور لاچار ہے، اور وہ اپنے گھر والوں کو رو رو کر کہتا ہے کہ کسی طرح سے مجھے واپس بلا لو. کیا آپ اس ملک سے نکل جائیں گے تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. مسیح کا ہاتھ آپ پر ہے تو آسانیاں آپ کے لیے یہیں بھی ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. ملک چھوڑنے سے کبھی آپ تسلی اور اطمینان نہیں حاصل کر سکتے. ایک فیصلے سے آپ تسلی اور اطمینان حاصل کر سکتے ہیں کہ خدا میں اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں. جب مریم کو پیغام مل گیا کہ خوف نہ کر، تو مریم نے آگے سے کہا کہ یہ کیسے ہوگا. یہ مریم کا سوال تھا اور سوال جائز تھا. آج ہماری زندگی کے اندر جو پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں نا، ہم ان کے لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ ریزہ ریزہ کیسے ہوں گے، کیسے ہوں گے، میرے حالات کیسے بدلیں گے، میں کب ترقی کروں گا، میرے بھالی کے دن کب آئیں گے، میرے گھر کے اندر شادمانی کیسے آئے گی. یہ کام آپ کا نہیں ہے. آپ کا کام ہے اپنی زندگی خداوند کو دینا. کام کرنا اس ہستی کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ اپنا آپ خداوند کو دیجئے. جس طرح سے آپ اپنا گھر کسی پینٹ کرنے والے کے حوالے کر دیتے ہیں تو پینٹ کرنا آپ کا کام نہیں ہے، گھر دے دینا آپ کا کام ہے، پینٹ کرنا اس کا کام ہے. اور جب وہ پینٹ کو کر دیتا ہے تو پھر واہ واہ کرنا بھی آپ کا کام ہے. بلے بھائی کیا کمال پینٹ کیا. میرے سیسو، یہ کرسمس ہمارے لیے سوال پیدا کرتا ہے، آپ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کو کہاں کھڑے ہونا چاہیے تھا. جب سے ہم نے توبہ کی ہے تو دیکھنا یہ کہ کیا ہماری روشیں تبدیل ہوئی ہیں، ہمارا مزاج جو ہے کیا یہ تبدیل ہوا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. یہ مزاج نہیں بدلا، عادات نہیں بدلی، بے ایمانی نہیں بدلی، لالچ نہیں گیا ہماری زندگی سے، تو پھر یاد رکھیے ہمارا تعلق بھی خدا کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. جس کسی کا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے وہ گھاٹے کا سودا کر رہا ہے اور اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. ہمیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، کیونکہ جو وقت ہمیں دے دیا گیا ہے یہ غنیمت ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وقت کو غنیمت جانو کہ دن برے ہیں. یہ دن اچھے نہیں ہیں، یہ دن برے ہیں میرے عزیزو، اور یہ غنیمت کے طور پر ہمیں دے دیے گئے ہیں تاکہ اپنی اور اپنی ذات کے لیے، اپنے اور اپنے گھرانہ کے لیے ایک بہترین فیصلہ کریں، اور وہ فیصلہ نجات کا ہے. مسیحا کا اس زمین پر آنا آپ کے لیے تبھی فائدہ مند ہو سکتا ہے جب آپ نجات پائیں گے. سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے نجات پا لی ہے؟
ہماری واقفیت خدا سے ہے، ہماری واقفیت جو ہے وہ یسوع مسیح سے ہے۔ لکھا کہ تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ جو کوئی سچائی سے واقف ہو جاتا ہے سچائی اسے آزاد کرتی ہے، اور اس سچائی کا نام یسوع مسیح ناصری ہے، جس نے فرمایا راہ حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جاتا۔ اس سچائی کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کیجیے، اس سچائی کے ساتھ اپنے رابطے کو بحال کیجیے۔ زندگی کی ضروریات کبھی ختم نہیں ہوں گی، یہ چلتی رہیں گی۔ رات پادری صاحب نے بے حد خوبصورت اور بابرکت پیغام سنایا، اور انہوں نے ایک بات جو انتہائی غور طلب تھی بتائی کہ میں مشکلوں کا شکار، اور میرے ایک بھائی نے بتایا کہ پادری صاحب تسی بھی مشکلوں کا شکار ہو، میں بھی مشکلوں کا شکار ہوں، تو پادری صاحب نے کہا بھی تو مسیح تو بغیر ہے، میں مسیح دے نال ہوں۔ ہاللیلویہ۔ تو اس کا تو وعدہ ہے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا دل نہ گھبرائے، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کرسمس ایمان رکھنے کا نام ہے، اور اگر ہم ایمان رکھ لیتے ہیں تو کرسمس ہمارا ہے۔ اگر ہم ایمان نہیں رکھتے تو پھر یہ کرسمس ایک روایتی کرسمس ہو سکتا ہے، حقیقی نہیں ہو سکتا۔ زکئی کے تعلق سے بھائی نے ابھی بات کی ہے، تو زکئی ایک مالدار آدمی تھا، انتہائی مالدار آدمی، تھوڑا نہیں، انتہائی مالدار آدمی تھا، لیکن اس کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑی کمی تھی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ کمی کیا تھی؟ اس کی زندگی میں سکون کوئی نہیں تھا، نجات نہیں تھی، اس کی زندگی سکون نہیں تھا، نجات نہیں تھی، مسیح سے دور تھا۔ اور کیا اس کی دولت اس کی نجات کا سبب بنی؟ اور نہیں پائی۔ دنیا کی دولت اکٹھی کر لی، پیسہ جیب میں ڈال لیا، لوگوں کا نہ حق پیسہ جیب میں ڈالا، جن کو دینا چاہیے تھا ان کو نہیں دیا، بلکہ ناجائز طریقے سے اپنی پاکٹ میں رکھ لیا، اور اتنا کچھ پا لینے کے بعد بھی دل کے اندر سکون نہیں تھا۔ مسیحا کے بارے میں سنتا تھا، حیران ہوتا تھا کہ یار یہ ہستی اس قدر معتبر ہے، اور دل میں خواہش پیدا ہوئی، کیونکہ بے چینی اسے ہر روز ستاتی تھی۔ ہمارے اندر بھی بہت سی چیزوں کو لے کر بے چینی ہو سکتی ہے۔ یہ حالات جو ہیں یہ گھیر کر زکئی کو مسیح کے پاس لے آئے، اور اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ مسیحا کو دیکھے۔ آپ کے دل کے اندر مسیح کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوگی، مسیح آپ کی زندگی میں آ جائے گا۔ زکئی چھوٹے قد کا تھا، لیکن اس نے اس چھوٹے قد کی پرواہ نہیں کی۔ ہماری حیثیت بھی ہم سمجھتے ہوں گے کہ بہت چھوٹی ہے، لیکن جب یسوع مسیح آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے نا، آپ زیرو سے ہیرو ہو جائیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ حیثیت اسی انسان کی ہے جناب جس کے ساتھ یسوع مسیح کھڑا ہوا ہے، اور جس کے ساتھ یسوع مسیح نہیں ہے اس کی حیثیت بھی زیرو ہی ہے۔ اس کی زندگی کے اندر پادری صاحب کہتے ہیں 1000 زیرو لگا دو، وہ زیرو زیرو ہی رہیں گے، لیکن ان زیرو کے ساتھ اگر ایک ملا دیا جائے تو وہ اربوں کروڑوں بن سکتے ہیں، اور وہ ایک یسوع مسیح ناصری ہے۔ تو اس ایک کے ساتھ رابطہ رکھیے، جس طرح زکئی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں یسوع مسیح ناصری کو دیکھوں گا۔ یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے آپ کو اونچائی پر جانے کی ضرورت ہے، اور یہ اونچائی جو ہے یہ حالاتوں سے اوپر لے کر جائے گی آپ کو۔ ان حالاتوں سے باہر نکلیے اور غور کیجیے کہ مجھے یسوع مسیح سے ملاقات کرنی ہے، لیکن اتنے اونچے نہ چلے جائیں کہ یسوع مسیح کو کہنا پڑے کہ میں نیچے آ جاؤ، جس طرح زکئی کو اس نے کہا کہ تھلے آ بھائی، اینا ہی تو اتنے چلا گئے ہیں بھائی، زیادہ اونچائی دی ضرور سی، 2 اٹا رکھ لیں۔ کبھی کبھی ہم روحانی فخر کے تحت اتنا بلند ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو یسوع مسیح سے بھی اوپر کرنا چاہتے ہیں، تو یسوع مسیح کہتے ہیں بھائی تھلے آ، لیول پہ آ کے بات کر۔ یسوع مسیح نے فیصلہ کیا کہ میں زکئی کے گھر چلوں گا، اور جب وہ زکئی کے گھر میں گیا تو میرے عزیزو زکئی کے دل کے اندر بہت سی باتوں نے جنم لیا۔ اس کے عیب، اس کی کمزوریاں، اس کی بے ایمانیاں، اس کی وہ تمام تر حرکات جن میں سب کچھ ناجائز تھا، وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک فلم بن کے چلنے لگ گئی، اور وہ پشیمان ہوا۔ اس یسوع مسیح کی موجودگی کے سبب سے اسے خوف آنا شروع ہو گیا۔ یہ اس کے معیار کا خوف تھا، یہ اس کی بلندی کا خوف تھا، اور یہ اس کی پاکیزگی کا خوف تھا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ میں نے جو کچھ لوگوں کا ناحق لیا ہے وہ واپس کروں گا، 4 گنا واپس کروں گا، اور اپنا آدھا مال غریبوں کو بانٹ دوں گا۔ جناب
یہ بات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. بھئی اس نے سارے لوگوں سے لیا ہی نہ حق تھا, کسی سے جائز لیا ہی نہیں تھا, سب کو 4 گنا دینے کے بعد اس نے اپنی جائیداد کا آدھا حصہ غریبوں کو دے دیا, کیونکہ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ حقیقی دولت کون ہے, اور حقیقی دولت یسوع المسیح ناصری تھا. اسے تھامنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ دنیا کی دولت میری نجات کا سبب نہیں بن سکتی, نجات لے کر یسوع مسیح ہے. اور یسوع مسیح نے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے. جب یسوع مسیح ہماری زندگی کے اندر آ جاتا ہے میرے عزیزو, تو نجات ہماری زندگی کے اندر آ جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے نجات پا لی ہے؟ کچھ لفظی باتیں ہیں, خدا میرے معاف کر دے. اس کے بعد پھر وہی رویہ. ایک عام سی بات جو ہمیشہ میرے ذہن میں گردش کرتی رہتی ہے کہ بہن جو جس جگہ ڈیوٹی کرتی تھی وہ وہاں پر کچھ بے ایمانی کرتی تھی کسی چیز کے اندر, اور جب وہ پکڑی گئی تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی دعا کرو میرے تے کوئی الزام نہ لگے. تو اس کے لیے دعا کی, خداوند نے اسے اس الزام سے بچا لیا, اور کچھ دن بڑے صبر کے ساتھ اس نے نکالے. لیکن جیسے ہی معاملہ ٹھیک ہوئے اس نے وہی کام دوبارہ سے کرنا شروع کر دیا. ہماری توبہ بھی ایسی ہے, کچھ دیر کے لیے ہم پریز کرتے ہیں, ہمارے اندر کا جو مجرم ہے وہ نہیں مرتا, ہمارے اندر کا چور نہیں مرتا, ہمارے اندر کا داغ نہیں جاتا, ہمارے اندر کی جھریاں نہیں جاتی, ہمارے اندر کی بے ایمانی نہیں جاتی, اور ہم وقتی طور کے لیے ایک ماسک لے کر ایک بہترین مسیح بن جاتے ہیں. اور پھر کچھ دیر کے بعد جب وہ ماسک اتارتے ہیں تو پھر وہی بشیر مسیح. اور میں فیس بک کھولی ہوئی تو وہ ایک عالم کا نام آیا, سعد مسیح اصلی جادوگر. سعد مسیح جو مسیح ہے نا میرے سے وہ جادوگر نہیں ہو سکتا. وہ روح القدس سے معمور ہو سکتا ہے, وہ پاک روح کے پھلوں سے لدا ہوا ہو سکتا ہے, وہ جادوگر نہیں ہو سکتا. تو لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے لوگ کیسے کیسے لقب اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں جن کا نجات کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سادھو بھی ہے, مسیحی بھی ہے, اور جادوگر بھی ہے. میرے عزیزو یاد رکھیے, ہمیں زکئی کی طرح ایک بہترین فیصلہ کرنا ہے. وہ چیزیں اپنی زندگی سے نکال دیجئے جو غیر ضروری ہیں. میرے عزیزو, اس سے پہلے کہ آج کا دن ختم ہو جائے, آئیے اپنی زندگی کے لیے ایک بہترین فیصلہ کریں. اس سے پہلے ہم اس جگہ کو چھوڑ دیں, اپنی ذات کے لیے ایک بہترین فیصلہ کریں. اپنے گناہ, اپنی بری روشیں, اپنی وہ عادات جو مسیح کے کلام کے خلاف ہیں, انہیں یہیں پر چھوڑ کر جائیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ اپنی بدیاں چھوڑ کے جا سکتے ہیں. کوئی ہاسپٹل نہیں ایسا بنا, کوئی پارک ایسی نہیں بنی, کوئی ریسٹورنٹ ایسا نہیں بنا, کوئی ہوٹل ایسا نہیں بنا جہاں پر آپ اپنے گناہ چھوڑ کے جا سکیں. واحد یہ جگہ ہے جہاں پر آپ اپنی بری چیزیں چھوڑ کر جا سکتے ہیں, اور اس کے بدلے میں خداوند آپ کو اچھی چیزیں دیں گے. آپ کی روشیں بدل دیں گے, گوشتین دل دے دیں گے, خیالوں کو, سوچوں کو, رویوں کو تبدیل کر کے رکھ دیں گے. یہ پل بھر کے اندر ہو سکتا ہے, اور یہ آپ کے فیصلے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آئیے اس سے پہلے کہ ہم رخصت ہوں, اپنی ذات کے لیے ایک بہترین فیصلہ کریں. اپنی آنکھوں کو بند کیجیے, اپنے سروں کو جھکائیے. ہاللویا. آئیے اپنے کرسمس کو حقیقی کرسمس بنا لیں. اور یہ کرسمس حقیقی تب بن سکتا ہے جب منبع انوار, آفتاب صداقت میرے اور آپ کی زندگی میں آ کر ان طریقوں کو روشن کرے گا جنہوں نے ہمیں گمراہ کر رکھا ہے. خدا مہربان قادر مطلق خدا, ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بیٹے یسوع مسیح کے لیے جو زمین پر ہماری نجات بن کر آیا. خدا دنیا کی ساری دولت اکٹھی کر لی جائے, سونا چاندی ہیرے جواہرات اکٹھے کر لیے جائیں, تو بھی یہ کسی ایک نجات, ایک شخص کو خدا نجات نہیں دے سکتے. پوری دنیا کی تو الگ بات ہے, لیکن تیرا خون, تیری قدرت, تیرا کلام چند لمحوں کے اندر ان تمام تر لوگوں کو نجات دے سکتا ہے جو خداوند تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا چاہتے ہیں. میں اپنے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے برکت کی دعا چاہتا ہوں, اور چاہتا ہوں خدا ان کے فیصلے تیرے حضور میں قبول فرمائے جائیں, اور ان کی زندگیاں نیا مخلوق بن جائے. خدا جس سے پہلے 2023 ہماری زندگی سے چلا جائے, بدیاں اور ہر طرح کی بری روشیں, گناہ ہماری زندگی سے جاتے رہے. خدا اور تیرا کلام ہماری زندگی کے اندر صلاحیت کرے.
یہ دعا تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔